बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया हुआ है और बदलते मौसम के साथ साथ जो है वायरल डिजीज़ भी होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह होती हैं। लिहाजा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। हमेशा एक बात कहती हूँ कि खुश रहा करें। जितना आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी जो है वो बहुत ज़्यादा आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज मैंने जो बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत ही कलर है। आपको पता है कि बहार आने वाली है, तो बहार में हमेशा जो है ना वो बड़े खिले खिले निखरे निखरे जो है ना रंग, वो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसी मौसम में जो है वो बड़े रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं। तो आज फिजा बोसन का मैंने ड्रेस पहना हुआ है। इंस्टाग्राम पे उनका जो है वो पेज है फिजा बोसन के नाम से, लाजमी फॉलो करें, देखें और अपने लिए बड़े उनके मज़ेदार और स्टाइलिश किस्म की कलेक्शन है उनके पास। जिस तरह अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो ब्राइडल मैं यकीन करें इतनी खूबसूरत उनकी कलेक्शन है ब्राइडल की, तो वो लाजमी आप देखें। तो फिजा बोसन के नाम से जी उनका इंस्टाग्राम पे है पेज। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं सलमान ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सलमान? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो है जी नजफ खान लशारी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम करते हैं अपने शो में। अच्छा जी, आज हम सलमान से तो उनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हैं इस टाइम उन पे भी डिस्कशन होगी कि इस टाइम क्या क्या मसाइल हैं। वैसे तो देखा जाए तो मसाइलों की भरमार है। जिस तरह हम अपने मुल्क की और सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं तो इस टाइम हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, कुछ इलेक्शंस की वजह से जो है वो इस तरह की तैयारियां चल रही थी, इलेक्शंस की वजह से अफरा तफरी चल रही थी। अब इलेक्शंस के बाद भी अभी सूरत हाल जो है वो वैसी की वैसी बरकरार है। मतलब अगर हम बात करें तो उस पर मज़ीद इजाफा हो रहा है कि अभी तक जो है हुकूमत भी नहीं बन पा रही और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी डिस्टर्ब हुई हुई हैं। उधर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, महंगाई का एक दफ़ा फिर से जो है वो हम देख रहे हैं कि तूफान आ रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से एक आम बंदे का सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम देखते हैं कि एक बंदा, जैसे हम लोग थे कि पहले कितने बिलों की वजह से लोग परेशान होते थे, बेरोजगारी है, और अभी जब हम देखते हैं तो लोगों के लिए तो मजीद उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। खैर, इस पे बात करेंगे। इस टाइम हमारे आवाम जो है वो किन किन मुश्किलात को फेस कर रही है, थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे। सलमान, आप फील्ड में रहते हैं तो लोगों का क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है महंगाई। और उनको इस वक्त ये नहीं लेना देना कि कौन हुकूमत बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। वो ये कहते हैं कि अब हमने तो वोट दे दिया जिसको देना था, अब उस वोट लेने वाले की जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए डिलीवर क्या करता है। और आज के दौर में इस वक्त जो जितनी इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, उस अफरा तफरी के दौर में सिर्फ इस वक्त हर बंदा जो है वो अपने घर को चलाने की सोचता है कि मैं किसी तरीके से रिस्क हलाल तरीके से अपना घर चला लूं। मगर जो महंगाई का बूम इस वक्त आ रहा है और आगे आने वाले वक्त में जो आना है वो एक लम्हा फिक्रिया है आवाम के लिए कि किस तरीके से उसमें सरवाइव किया जाएगा। बात कर लें अगर हम सब्जियों के हवाले से, तो इस वक्त जो एक सब्जी है वो एक आम बंदा घर में पका लेता था, मगर अब वो भी उसकी दस्तरस से बाहर हो चुकी है। और अगर लहसुन देखा जाए तो वो एक 600 रुपए किलो तक पहुंच गया। कि अब आप मुझे ये बताएं कि लहसुन हो गया और अदरक हो गया, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली अशियां, जब ये ही इंसान की दस्तरस से बाहर हो जाएंगी तो वो घर में बनाएगा क्या। अब चिकन को ले लें, चिकन जो है वो तो इस वक्त या तो आज से चंद साल पहले चले जाएं तो 250-300 रुपए पे वो बिक रहा था और एक आम बंदा आराम से एक वक्त की रोटी जो है वो अपने घर में बना लेता था, हांडी बन जाती थी।
مگر اب وہ سب سے سستا سمجھے جانے والا چکن جو ہے وہ 600 کراس کر رہا ہے. ایسے ہی ہے، مطلب ہر چیز میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. خود ساختہ مہنگائی تو ویسے ہی ہے نا ہر جگہ، جہاں جہاں آپ جائیں جس طرح کا وہ علاقہ ہوگا اسی طریقے سے انہوں نے اپنے ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے. ریٹس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کدھر ہیں. اب جو گورنمنٹ نے سرکاری نرخ دیے جاتے ہیں اس کے اوپر تو کچھ بکتا ہی نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ضلع انتظامیہ کی کہ وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فعال کریں. وہ فیلڈز میں نکلے، فیلڈز میں ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے. تو یہ ایک ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا ہے کہ وہ آخر ہیں کدھر. اب لوگ جو ہیں وہ سستی اشیاء ڈھونڈنے کے چکروں میں در بدر ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، مگر انہیں نہیں مل رہی. اب میں آپ کو یہیں پر ہی ملتان کے اندر مثال دے دوں کہ کینٹ کے اندر آپ کو چکن جو ہے وہ 600 روپے ملے گا. یہیں آپ گلگشت چلے جائیں، کسی اچھے مال پر چلے جائیں، وہاں پر 650 روپے ہے. مٹن لے لیں، اس کا سرکاری نرخ ہے 1200 روپے، ٹھیک ہے، مگر آج وہ 1900، اور اگر کسی مال سے لیتے ہیں 2000. ایسے ہی ہے، عام ایک انسان کی پہنچ سے چیزیں جو ہیں وہ اشیاء جو ہیں وہ بہت دور ہوئی ہوئی ہیں. اچھا، اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. سر سے جانتے ہیں اس ٹائم جس طرح پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑھیں، پھر ٹرانسپورٹرز کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں روہی چینل کا کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اپنی ہمیں دل کی جو تکلیف ہے، جو اندرونی تکلیف ہے وہ شیئر کرنے کے لیے. پہلی بات یہ ہے جو حکومت ڈیزل کے پرائس جب اپ کرتی ہے، پیٹرول کے پرائس اپ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے جو ٹرانسپورٹ کے اور چیزیں مثال ٹائر، آئل، بیٹری، ان کے بھی پرائس اپ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جب یہ 5 روپے، 10 روپے، 8 روپے کم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی آپ اپنے کرایہ کم کر دو. پر وہ ڈیزل پیٹرول کے جو ریٹ کم ہو جاتے ہیں، بیٹری کے ریٹ کم نہیں ہوتے، ٹائروں کے ریٹ کم نہیں ہوتے، انجن آئل کے ریٹ کم نہیں ہوتے، وہ وہی برقرار رہتے ہیں. اگر حکومت چیک اینڈ بیلنس کرے، جیسے ڈیزل کے یا پیٹرول کے پرائس کم کرتی ہے ان کے بھی پرائس کم کرے تاکہ ہمیں ریلیف ملے. اب ایک گاڑی ہماری کراچی سے لے کر ترنول اسلام آباد تک جاتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ ریونیو ہم دے رہے ہیں اس وقت پاکستان کو. وہ کس طرح؟ ٹول پلازے، ٹوکن ٹیکس، انشورنس اور بہت ساری چیزیں ہیں. پر حکومت کوئی بھی آئی اس نے ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں دی، ہمیں سیفٹی نہیں دی. اب حالات یہ ہو گئے بیٹا کہ ہماری گاڑیوں کے ڈرائیور قتل ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں. اب ایک 40 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کا ڈرائیور 25,000 کی تنخواہ والا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے. 2 ڈرائیور ساتھ لے گئے، ان کا وہ 60 لاکھ تاوان مانگ رہے ہیں. وہ 40 لاکھ کی گاڑی والا وہ 60 لاکھ تاوان کیسے پیڈ کرے گا؟ موٹر وے والوں کو بیٹا ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم چلان کی حد تک ہے، آگے ہماری سیکیورٹی نہیں ہے. ضلع پولیس والوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا واسطہ نہیں ہے. پیٹرولنگ والوں کو انہوں نے چلان دے رکھے ہیں، پیٹرولنگ والے بھی کہتے ہیں جی ہم صرف چلان کی حد تک ہے. بھئی ہر چیز جب ہم نے دینی ہے پھر ہماری سیکیورٹی کون دے؟ ہمارا ڈرائیور روڈ پہ بیمار پڑے، کوئی اس کی طبی امداد نہیں ہے. جسٹ آپ ایک ٹیکسٹائل مل والوں کو دیکھ لیں، ان کی لیبر کے لیے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل ہے، وہ کارڈ بنے ہوتے ہیں، وہ جا کے فری آف کاسٹ علاج کرواتے ہیں. ہمارے ڈرائیوروں کو تو کوئی ہاسپٹل ہی نہیں ہے، ان کے کوئی بچوں کے اسکول کا حساب ہی نہیں ہے. اس وقت ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے صرف یہی اپیل کرتے ہیں، خدا را آپ ہماری سیکیورٹی دیں تاکہ ہم آپ کو سب سے زیادہ ریونیو دے سکے. جب ہمارا کاروبار عام ہوگا، یہ آٹومیٹکلی یہ سبزیاں کون لے کے آتا ہے؟ ٹرانسپورٹر. بالکل، اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں مینا وان بول رہا ہوں چکری گلی ملتان کیمپ سے. جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ باجی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دکاندار ہوں چکری گلی کا نا، میرا جانا ہوتا ہے تو 15 دن مہینے بعد نا لاہور. اچھا. تو باجی ایک اچھی کمپنی کی گاڑی میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی موٹر وے کا یہ مسئلہ ہے تو آپ تو دوسری ساتھ ہی سامنے نا گاڑی میں ہم بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی ہم 4 گھنٹے میں 3.5 گھنٹے میں آپ کو لاہور پہنچا دیں گے. باجی یقین کرو 7 گھنٹے میں ہم پہنچے ہیں اور فرق کیا تھا؟ 200 روپے ٹوٹل فرق تھا ٹکٹ کا. مگر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی فیصل موور بنا دو، ہماری گاڑی اچھی ہے، ہماری کمپنی اچھی ہے. 7 گھنٹے میں پہنچے، یہ تو انسانیت ہے. آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں بھائی؟ آپ صحیح طریقے سے گائیڈ کیوں نہیں کرتے مسافروں کو؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بھائی.
جی سر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہمارا تو یہ بسوں والا میٹر نہیں ہے، ہمارے لانگ وہیکل یہ گڈس ٹرانسپورٹ، گڈ ٹرانسپورٹ ہمارا تو گڈ ٹرانسپورٹ کا ہے، جو آپ کو جو سبزیاں، میڈیسن، کپڑے، ایکس وائی زیڈ، جو بھی گھر کے استعمال کی چیزیں لائف میں ہوتی ہے ہم نے وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہوتی ہے۔ ہاں جی، جیسے وہ ڈیزل کے جو پرائس اپ ہوں گے، ٹائر کے پرائس اپ ہوں گے، انجن کے آئل کے پرائس اپ ہوں گے، صاحب سے کرایہ بھی تو اپ ہوں گے بیٹا۔ ہم نے تو آخر وہ جو ایک گاڑی جو چلا رہے ہیں اس میں ایک ڈرائیور کی بھی سیلری دینی ہے، ہوٹل والے کو بھی دینے ہیں، پمپ والے کو بھی دینے ہیں، یعنی ایک گاڑی سے کتنے گھر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی صاحب جو ایک چیز مہنگی ہوتی ہے آلریڈی ہوٹل کے بل بھی مہنگے ہو جاتے ہیں، کھانا بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں حکومت ریلیف دیتی ہے صرف ایک ڈیزل کے پرائس کم کر رہے تھے 8 روپے یا 6 روپے، پر وہ چیزیں تو کم نہیں ہوتی نا، وہ تو ہمارے لیے مہنگی ہوتی ہے نا، ان کے وہی پرائس سٹل ہے، وہ بیٹری کے پرائس وہی سٹل ہے، ہر چیز کے پرائس سٹل ہے۔ اس کے بعد اب سیکیورٹی بھی نہیں ہے ہمارے لیے، سیفٹی بھی نہیں ہے۔ اب کل ہماری گاڑی روڈ پہ کھڑی ہے، ان پہ 2-2, 3-3 کروڑ کا مال لوڈ ہے، صحیح ہے، انہوں نے کراچی پہنچنا ہے، پر وہ ڈرائیور اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اچھا تو یہ کیا کس طرح ہوا ہے؟ یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا نا، ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے بھی یہ سٹوری کچھ نہ کچھ تو ہوگی۔ اس میں یہ سٹوری تھے، وہ جو علاقے ہیں نا سارے وہ ہے ڈاکوؤں کے، ٹھیک ہے، یہ کند کوٹ، کشمور، گھوٹکی، میرپور، ماتھیلو، یہ ساری پنجاب، جنوبی پنجاب کی پٹی ہوگی، سندھ کی پٹی ہوگی، یہاں پہ انہوں نے ایک نو گو ایریا بنا رکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ گاڑیاں اب پہلے تو یہ لوگ اغوا کرتے تھے نا، وہ فیک کال سے بلا کے، وہ بڑا ایک شوشہ چلا ہوا ہے، میڈیا میں بھی چلتا رہ گیا ہے۔ اب وہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے، انہوں نے وہ کرنا بند کر دیا ہے۔ اب وہ ڈاکو نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، اب انہیں پتا ہے یہ سلو وہیکل ہوتی ہے، ان پہ وزن ہوتا ہے، بالکل یہ 40 سے اب تو جا نہیں سکتے، وہ بھاگ کے ان کے سامنے آ کے فائر ماریں گے ٹائروں کو، صحیح، وہ ڈرائیور سیفٹی کے لیے نیچے جھکے گا، انجن بند ہوگا، اس کو پکڑ کے ساتھ لے جائیں گے۔ اب وہ ان کا ایک نیٹ ورک ختم ہوا، ابھی وہ یہاں پہ کنورٹ ہو گیا ہے۔ صحیح ہے، ہم صرف یہی کہتے ہیں گاڑی جو ہے وہ گاڑی سیف رہتی ہے، گاڑی تو کھڑی ہے، ہاں اس کے اوپر تو ان کا سامان وغیرہ تو ہے نا، نہیں وہ گاڑی پہ سامان ہے، اچھا عملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ عملہ تو گیا، تو ڈرائیور کو اغوا کر کے کیا وہ تمام مانگتے ہیں، وہ تمام مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید یہ گاڑی کا اونر ہے، ہاں یہ گاڑی کروڑوں روپے کی ہے، یہ ہمیں پیسے دیں گے۔ یہ پتہ نہیں وہ گاڑی بھی بینک لیزنگ کی ہوتی ہے یا قسطوں کی ہوتی ہے، 30-40 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، وہ بھی قسطوں پہ چل رہی ہوتی ہے، ادھار پہ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں شاید یہ ڈرائیور ہی مالک ہے، حالانکہ ڈرائیور صرف 25,000 تنخواہ کا ہے، اس کا اور کچھ نہیں ہے، کھانا پینا گاڑی کے سے ہوتا ہے، پر ہم سیفٹی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں خدا را ہمیں سیفٹی دی جائے، ہمیں ٹرانسپورٹ کو پروٹیکشن دی جائے، ہمیں سہولیات دی جائے، تاکہ ہم بھی آپ کو کما کے دکھائیں، آپ ملک میں ریونیو زیادہ سے زیادہ ہم دیں، ویسے بھی ہم دے رہے ہیں، یا چیک کر لے کوئی طرح نہیں ریونیو دے رہے ہیں جس طرح ہم ریونیو دے رہے ہیں، صحیح، جیسے ہمیں پروٹیکشن ملے گی ہر چیز آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے آپ کی کوئی کسی سے کوئی بات چیت، حکومت سے کسی عملے سے بات چیت؟ آج اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اس ٹائم گراؤنڈ سج چکا ہے، اسٹیڈیم سج چکا ہے، پی ایس ایل کی شروعات ہو چکی ہے، کل پہلا میچ تھا، اور اس حوالے سے بھی جانیں گے ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان جو ہے یہ مقابلہ رہا۔ تو سلمان سے بھی جانتے ہیں، ایسے پی ایس ایل کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں، اچھا ٹیمز کی پریکٹسز بھی جاری تھیں، پھر ہمارے ٹریفک کے بھی کچھ بڑے مسائل ہمیشہ جب بھی ٹیمز آتی ہیں رہتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، ملتان سلطان، یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملتان کے اندر منعقد کیا جا رہا پی ایس ایل 9، اور یہ ملتان کے باسیوں کے لیے بلکہ پوری جنوبی پنجاب کے لیے ایک خوشائن بات ہے کہ آپ کے اپنے وسیب کے اندر جو ہے وہ میچز کھیلے جائیں گے۔ 5 میچز ہیں ملتان میں یہاں پر، اور کل جو میچ ہوا وہ بڑا سنسنی خیز میچ تھا، اور ون سائیڈڈ میچ ہوا، بہت اچھا کھیلا رضوان ٹیم نے، مگر جو ہمارا کیپٹن صاحب ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ توقعات تھیں وہ پرفارمنس نہیں دے سکے، وہ جلدی آؤٹ ہو گئے، مگر ڈیوڈ ملان اور ہینڈرک نے اچھی پارٹنرشپ کی جس کی وجہ سے ملتان سلطان جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوا۔
اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ نے جو ہے جی وہ بڑی اچھی اس وقت تیاریاں کی، جس کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کی میں بات تعریف کروں گا کہ وہ پیش رہا، اور ان کے کوئی تقریباً 15 سے 20 اسپرنکلرز جو تھے وہ چھڑکاؤں کرتے ہوئے اور مٹی کو صاف کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے 100 سے زائد کا عملہ جو تھا وہ تعینات کیا گیا، جو کہ اسٹیڈیم کی صفائی وغیرہ کرتا تھا۔ خاص طور پہ میں اب اس پروگرام کے توسط سے ایک پیغام بھی شہریوں کو دینا چاہوں گا کہ صفائی نفس ایمان ہے، اور صفائی ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ تو اگر کچھ بھی وہاں پر کھانے پینے کی آئٹمز اگر آپ لے کر جاتے ہیں تو ساتھ ایک شاپر جو ہے وہ لے کر جائیں، تاکہ جو بھی آپ کے ریپرز وغیرہ ہیں یا باقیات ہیں کچھ بھی وہ شاپر میں ڈال کے رکھیں، نہ کہ ادھر ادھر بکھیرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہر ہمارا، اسٹیڈیم ہمارا ہے، تو ہمیں بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے فاطمہ جناح ٹاؤن میں انہوں نے جو پارکنگ سٹینڈز بنایا جس میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پارک کی گئیں، اور اس کے بعد وہیں پر ہی ٹکٹ چیکنگ کا ایک کاؤنٹر بنایا جہاں پر لوگوں کو دیکھا گیا کہ آیا کوئی فیک ٹکٹ تو نہیں لے کے جا رہا۔ وہاں سے پھر 70 کے قریب انہوں نے ویڈا بس سروس جو ہمارے یہاں پہ شہر میں چل رہی تھی وہ ساری انہوں نے ڈپلائڈ کر دی پی ایس ایل کے لیے، اور وہ ویڈا بس سروس فاطمہ جناح سے لے کر انہیں اسٹیڈیم تک لے کر جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ نے پہلی دفعہ ایک یہ کام بھی کیا کہ پہلے یہ لوگ کناتے لگا کے نا چھوٹی گلیاں اور روڈز جو تھے وہ بلاک کر دیتے تھے، اس دفعہ شہریوں کو آسانی دینے کے لیے انہوں نے وہ بھی سسٹم ختم کیا، اور وہاں پر ایک منظم طریقے سے پراپر پولیس والے جو تھے وہ تعینات کیے گئے، اور ریسکیو بھی اس وقت وہاں پر اپنا کام کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس بھی بڑی اس وقت پیش ہے کہ ٹریفک وہاں پر جیم نہ ہو روٹس پر، اور فٹافٹ جو ہے وہ ٹیمز اور شائقین جو ہے وہ اسٹیڈیم پہنچ سکیں۔ اب اگلا میچ جو ہے وہ کل ہے، اور دیکھا یہی جائے گا کہ کیا رضوان ٹیم جو ہے وہ پرفارمنس دے پائے گی، کیونکہ اسلام آباد یونائٹڈ ٹیم جو ہے وہ پیپر ورکس پہ تو بہت مضبوط نظر آ رہی ہے، اور اس وقت سب سے اچھی ٹیم جو کہی جا رہی ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملتان سلطان جو ہے وہ پرفارمنس کیسی دیتے ہیں اس میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہمارے ہاں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو ہی، ملتان سلطان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، اور کل بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اسٹیڈیم میں جتنا رش تھا، جوش و خروش نظر آ رہا تھا، چاہے ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہم بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، لیکن وہیں پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کے حوالے سے جو ہے آمد و رفت جو رہی وہ بڑی زیادہ رہی، لوگ میچز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بےتاب بھی تھے، اور وہاں پہ بڑا جوش و خروش بھی نظر آیا، لوگوں نے نعرے شارے بھی بڑے لگائے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ زہیب بخاری موجود ہیں، زہیب سے جانتے ہیں۔ زہیب ہمیں بتائیے کہ کل کے میچ کی جو ہے وہ کیا صورتحال رہی؟ بالکل، شہر عالیہ میں جو ہے وہ کل کرکٹ ستاروں کی جو ایکشن ہے وہ ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر بھی آئی، اور ملتان میں جو ہے وہ پہلا میچ جو ہے وہ کھیلا گیا۔ ملتان یہ 5 میچز ملے ہیں، تو کل ملتان کو 5 میچز میں سے ایک میچ جو ہے وہ کل کھیلا گیا، اور کراچی کنگز اور ملتان سلطان جو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کل موجود تھی، اور اسی طرح ملتان سلطان میں جو ہے وہ کل کا جو میدان ہے وہ مارا ہے۔ اس میں ہم بات کریں کراچی کنگز کے حوالے سے، تو وہ گزشتہ 2 روز سے جو ہے وہ ملتان میں موجود تھی، بھرپور انداز سے جو ہے وہ پریکٹس بھی کر رہی تھی، لیکن گزشتہ پی ایس ایل کی بات کریں تو گزشتہ پی ایس ایل میں بھی جو ہے وہ کراچی کنگز کی جانب سے بھی خاطر خواہ کوئی اپنی کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اب بھی جب کراچی کنگز اپنا نیا کھاتہ کھولنے جا رہا تھا پی ایس ایل 9 میں، تو وہ بھی اپنا جو پی ایس ایل کا سفر ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ شروع نہیں کر سکا، اور کراچی کنگز کا جو بازو ہے وہ کل نہیں پہنچ سکا۔ تو ملتان سلطان نے کل جو ہے وہ میدان مارا ہے، اور پہلے جو ٹاس ہے وہ بھی کراچی کنگز نے جو ہے وہ جیتا تھا۔ اس کے بعد کراچی کنگز کے جو کیپٹن تھے شان مسعود، انہوں نے جو ہے وہ ملتان سلطان کو پہلے جو ہے وہ کھیلنے کی دعوت دی، اور میرے خیال میں شاید یہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ تو 186 رن کا جو ہے وہ تعاقب 186 رنز کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا کراچی کنگز کو، اور کراچی کنگز جو ہے وہ اس کے تعاقب میں صرف 130 رن جو ہے وہ بنا سکے، اور 8 وکٹیں جو ہے وہ ان کی جانب سے گر چکی تھی۔ ان کی جو وکٹیں ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے، ایک کھلاڑی آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا، ایک کھلاڑی آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا۔ تو اس طرح کراچی کی جانب سے بات کریں تو شعیب ملک کی جانب سے جو ہے وہ اچھی پرفارمنس کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا گیا۔
ابھی ان کی ریسنٹلی جو ہے وہ شادی بھی ہوئی ہے, دوسری شادی ہوئی ہے, اور ثانیہ جو ان کی ثنا جاوید ہے ان کی بیگم, وہ بھی اسٹیڈیم میں کل توجہ کا مرکز جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. صرف کل شعیب ملک کی جو ہے وہ ہمیں پرفارم کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے. 53 رنز جو ہیں وہ انہوں نے اسکور کیے, اور کپتان شان مسعود نے جو ہے وہ صرف 30 رن بنائے, اور ان کی جو اسکور ہے وہ کام نہیں ہے, یعنی کہ وہ ٹیم کو کامیاب بھی جو ہے وہ نہیں کر سکے. کیرن پولارڈ جو کہ ویسٹ انڈیز کے بلے باز ہیں, آل راؤنڈر ہیں, وہ بھی سمجھ دار تھا کہ شاید ہیٹنگ کریں گے اور کراچی کو جو ہے وہ میچ جتوا سکیں گے. وہ بھی صرف 29 گیندوں پر 27 رنز بنا کر جو ہے وہ پویلین کی جانب جو ہے وہ کرتے بنے. اسی طرح ہم بات کریں ملتان سلطان کے حوالے سے, تو ڈیبیو کرنے والے محمد علی جو کہ فاسٹ بالر ہے, ان کی جانب سے بہت اچھی پرفارمنس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا. 3 وکٹس جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی. ڈیوڈ ولی اور عباس افریدی کے میں جو ہے وہ 2 وکٹس ہیں. اسی طرح ریزا ہینڈرکس نے جو ہے وہ 54 گیندوں پر جو ہے وہ 69 یعنی کہ 79 رنز بنائے, اور وہ اس سلسلے میں وہ پلیئر آف دی میچ بھی جو ہے وہ ان کو دیا گیا. ہینڈرکس نے بھی کل بہت اچھی پرفارمنس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. تو اب ملتان نے جو ہے کافی اچھی شروعات کی ہے, اور ڈیوڈ ملان نے بہت اچھا اسکور کیا. 52 خوشنی شاہ نے 28 رنز کی اننگ کھیلی. محمد رضوان صرف 11 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے تھے. جب ہم کل انٹرویو کر رہے تھے اسٹیڈیم کے باہر, تو سارے لوگ جو ہے وہ محمد رضوان کے جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے. تو صرف رضوان جو ہے وہ 11 رنز بنا کر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود پورا اسٹیڈیم, پورا کراؤڈ جس طرح ملتان سلطان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کراچی کے سپورٹرز بھی موجود تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ کل پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو سپورٹرز تھے وہ ہمیں ملتان سلطان کے جو ہے وہ نظر آ رہے تھے, اور اتنا سپورٹرز جو ہے کراچی کنگ کے سپورٹ جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. تو کراچی کنگز کے میر حمزہ اور ڈینیل سیمز نے جو ہے وہ ایک کھلاڑی کو جو ہے وہ آؤٹ کیا, اور 15 رنز دے کر جو ہے وہ یہ صرف 15 رنز ان کی جانب سے ایکسٹرا بھی دیے گئے. تو یہ کل کے اچھا یہ بتائیں کہ اوور آل اسٹیڈیم میں جتنے لوگ موجود تھے وہ کیسا تھا, تھوڑا سا منظر اس کا بھی ہمیں بتائیے گا. دیکھیں اسٹیڈیم کے اندر بڑے فریب سے مناظر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئے. جو شائقین کرکٹ ہوتے ہیں اب وہ یا تو ایک ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے یا پھر کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے. تو کل کی اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو کیونکہ پی ایس ایل ہے, پی ایس ایل پاکستان کا برانڈ, تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹیموں میں ہمارے لیے کھلاڑی موجود ہیں, ہم کسی ایک کی خاص طور پر سپورٹ کے لیے نہیں جا رہے, ہم پاکستان کی سپورٹ کے لیے جو وہ ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں آئے ہیں, اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے جب شائقین دیکھتے ہیں تو ان کے جذبات جو ہے. اچھا, اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ سیکیورٹی کا انتظام کیسا تھا؟ بالکل پیسفلی جو ہے یہ میچ ہوا الحمدللہ. بالکل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیکٹر ہے, اور سیکیورٹی کے انتہائی فل پروف انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے تھے. 10,000 سے زائد پولیس کے اہلکار اور جوان جو ہے وہ سیکیورٹی کو فرائض سر انجام دے رہے تھے. اس کے علاوہ رینجر پاک فوج کے دستے بھی جو ہے وہ گشت معمور سے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی تھی. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے دفتر میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے, وہاں پر ریسکیو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے, انٹیلیجنس اور باقی جو ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ نگرانی کر رہے تھے. ڈپٹی کمشنر استعمال سلطان کی خود نگرانی کر رہے تھے. سی پی او ملتان اسٹیڈیم کا تفصیلی طور پر انہیں دورہ بھی کیا گیا. باقی جو ایس ایس پی صاحبان تھے, ایس ایس پی آپریشن, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ایس پی سٹی وغیرہ, وہ تمام کے اسٹیڈیم میں جو ہے وہ موجود تھے. بڑے ایک اسموتھلی انوائرمنٹ میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کل کے میچز جو ہیں وہ ہوئے ہیں, اور بڑے ایزی کسی قسم کے لوگوں کو کوئی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا. بہت شکریہ آپ کا زہیب, آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے کل کے میچ کے حوالے سے جو ہے ہمیں. اچھا ظاہر سی بات ہے لوگوں کا جو ہے ایونٹس اس طرح کے بڑے کم ہوتے ہیں نا, ایسے ہی ہے سلمان, تو لوگوں کی ہوتا ہے کہ اچھا انٹرٹینمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر سیکنڈلی جیسے پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں بیسیکلی, تو یہ خیر ہم لوگ تو پاکستان کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس ٹائم ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے میچ کا کہ وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ کسی اور ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ ملتان کے لوگ ظاہر سی بات ہے جو ٹیم یہاں پر موجود ہوتی ہے تو وہ اسی کو ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی, ملتان کو اس وجہ سے بھی زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ پورے جنوبی پنجاب سے یہ واحد ٹیم ہے. اگر آپ پورے پاکستان سے دیکھا جائے تو اپر پنجاب سے لی ہوئی ٹیمز ہیں کچھ. اب دیکھیں اسلام آباد اور لاہور میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. راول پنڈی پنجاب میں آتا ہے, اور ادھر اسلام آباد کی بھی ٹیم ہو گئی اور لاہور کی بھی ٹیم ہو گئی. ادھر پھر پشاور علیحدہ, کوئٹہ علیحدہ. جنوبی پنجاب سے جب ملتان سلطان کو سلیکٹ کیا گیا تھا
تو یہ بڑی اس وقت خوشی کی خبر پھیلی تھی کہ جنوبی پنجاب سے بھی کوئی ریپرزنٹیٹو جو ہے وہ پی ایس ایل میں آ رہا ہے، اور پی ایس ایل ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا ایونٹ بن چکا ہے کہ وہ ایک ہمارے پاکستان کا برانڈ بن گیا، اور اس کو لوگ حد سے زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں. گانے بنائے جاتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہم ان کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ جب ٹیم آتی ہے تو اسپیشلی باقاعدہ میوزک کے ساتھ جو ہے ان کے استقبال کیا جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے، شائقین بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ڈفرنٹ قسم کے ڈریس اپس کر کے آتے ہیں. اچھا، ہم نے وہ بھی کور کرتے ہوئے دیکھا کہ پچھلے پی ایس ایلز میں کہ بچے جو تھے خاص طور پہ وہ زیادہ انرجیٹک ہوتے تھے دیکھنے کے لیے. حالانکہ انٹرنیشنل میچز بھی ہوتے ہیں تو لوگ اتنا ان کو پسند نہیں کرتے جتنا پی ایس ایل کو پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو تمام کھلاڑی آ جاتے ہیں اور آپ کے لوکل پلیئرز بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز ڈفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں. اب نیوزی لینڈ سے اگر مثال کے طور پر میچ ہو رہا ہے تو صرف اس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ہوگی، مگر اگر پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں تو اس میں تمام دنیا کی جتنی بھی ٹیمیں ڈفرنٹ ٹیمیں وہ لوگ اپنے اپنے پلیئرز کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کی جو ہے نا یہ بہت خوشی دیکھی جاتی ہے کہ اسٹیڈیمز کے اندر ڈفرنٹ قسم کے کارٹونز ٹائپ اپنے آپ کو کریٹ کر کے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے ان سے بات چیت کر کے. چلے، وہ کہتے ہیں نا خوشی کا بہانہ جو ہے وہ ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ اتنے ٹف ٹائم میں بھی مسکرانا اور اپنے لیے خوشی کے مومنٹس ڈھونڈنا نا، یہ بھی آپ کی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اچھا جی، ہم سر سے جان رہے تھے کہ حکومت اس کے حوالے سے جو ہے کیا اقدامات کرنے کو تیار بھی ہے یا نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے، اگر کسی ایک آپ کے ڈرائیور کے یا قتل کر دیا جاتا ہے یا اغوا کر دیا جاتا ہے، وہ تو بیچارہ غریب ہوتا ہے، اس کا تو پیچھے سے کوئی اس طرح سے لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا، یا پیچھے دوڑنے والا تو کوئی نہیں ہوتا. بیٹا ابھی تو حکومت بن رہی ہے، یہ والی حکومت تو خیر چلے، یہ تو ایک معاملہ ہمارا اس ٹائم جو ہے ہمارے ملک کے لیے، عوام کے لیے اچھی کوئی حکومت بنے. ہماری تو ایک تجویز ہے چھوٹی سی کہ جو ہمارا وزیر ٹرانسپورٹ ہوگا نا، اور مختلف 4 صوبوں کے جو وزیر ہوں گے ٹرانسپورٹ، ہر صوبے سے 2 ہم ٹرانسپورٹر بھائی کٹھے ہو کے اس وزیر کو جا کے ملیں، انہیں ہم اپنی تجویز پیش کریں کہ سر آپ ہمیں یہ چیزیں دیں، ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر کے دیں گے، آپ ہمیں کو فائدہ دیں، ہم آپ کو فائدہ دیں گے. جب ہم سیکیور، سیف، اچھے ماحول میں بزنس کر رہے ہوں گے تو سامنے حکومت کو ہم ریونیو دیں گے نا. جب ہم اچھے ماحول میں ڈر، خوف، اب ہماری گاڑی کھڑی ہو رہی ہے، دن کو ٹریفک وارڈن والے، پیٹرولنگ والے، ضلع پولیس والے، ایکسائز والے، سیکٹری آر ٹی وہ نہیں چلنے دیتے، رات کو ڈاکو پڑ جاتے ہیں، پھر بیٹا ہم کیسے گزارے. بالکل جی، اس پہ مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، جس طرح ابھی ہمارے روڈز بھی بڑے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، سر میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ روڈز کے حوالے سے بھی ہم جو ہے بڑے ہمیں مسائل کا سامنا رہتا ہے، اس حوالے سے آپ کی ٹرانسپورٹ کا ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہوں گے. بیٹا بالکل وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہمارے کچھ ٹرانسپورٹ گروپس بنے ہوئے ہیں، حکومت نے ایکسل لمٹ وزن پاس کیا ہے جو کہ صرف موٹر وے پہ کارآمد چل رہا ہے اس وقت. صحیح. وہ موٹر وے پہ جو ایکسل لمٹ قانون نافذ کیا نا، وہ گاڑیاں موٹر وے پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو اوور ویٹ گاڑی ہوتی ہے وہ دوسرے چور راستوں سے ان روڈوں پہ چلتی ہے اور یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. میں حکومت سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جی پیٹرولنگ ہماری سیفٹی کے لیے بنی تھی، اب تو سیفٹی والا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب وہ چلان بکیں بھی ان کے پاس ہیں، 279 کے استغاثے بھی ان کے پاس ہیں. وہ بے شک چلان بکیں ان کو دے، وہ اس ویٹ لمٹ پہ قانون کو صحیح معنی نافذ کرے. وہ گاڑیاں چیک کریں، ان کا ویٹ چیک کریں، اگر ہے اوور ویٹ ان کو 12 گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیں. تو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پر، جتنا اس کی مرضی اس کے پر لا بنا دیا جائے یا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، لوگ پھر بھی اوور ویٹ والا جو سین ہے نا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں جاتی ہیں. مطلب ہم نے یہ تو دیکھا موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. پر ہم گوڈز ٹرانسپورٹ والے یا ٹریلر آنر جیسے میں ہوں بذات خود، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسل لمٹ قانون اوکے ہونا چاہیے، چلنا چاہیے. وزن کم ہو گاڑی پہ. بیٹا اگر وزن کم ہوگا،
ہمارے ٹائر کم استعمال ہوں گے، انجن آئل کم استعمال ہوگا، گاڑی پہ لوڈ کم ہوگا، گاڑیاں نقصان نہیں کریں گی. صحیح. یہ زبردستی کروا دیتے ہیں نا، وہ پھر مجبور کرنا پڑتا ہے، کیا کریں پھر ہم. اچھا، جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے حکومت اگر اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہی تو پھر آپ کس طرح سے ان لوگوں تک پہنچتے ہیں یا ان سے بات چیت ہوتی ہے؟ ان کے لیے کچھ آپ بھی اقدامات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بیٹا جو ڈرائیور کو ساتھ لے جاتے ہیں نا بیٹا، ان کا موبائل نمبر، ڈرائیور کا موبائل ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس ڈرائیور کے موبائل سے ہی ہمارے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. اچھا. کہ بھائی آپ کا ڈرائیور ہمارے پاس ہے، آپ اتنا تاوان دو، اپنے ڈرائیور کو لے جاؤ. صحیح ہے. نہیں تو اس کی ویڈیو کال، تشدد والی ویڈیو کال اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ ہم تشدد کر رہے ہیں آپ کے ڈرائیور پر، آپ پیمنٹ کرو ہمیں. ٹھیک ہے. جیسے وہ ماضی میں وہ جیسے وہ فون پہ بلا کے کسی نوجوان کو اسلام آباد لاہور سے یہ گھوٹکی کے ایریا میں وہ تشدد کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے تھے، اس کی بھی ایسے کر رہے ہیں. ابھی تک تو کوئی ڈرائیور بازیاب نہیں ہوا، ابھی تک ہمیں ڈیڈ باڈی ملی ہے. ابھی تک ہمارا کوئی ڈرائیور بازیاب نہیں ہوا. اچھا، ظاہر سی بات ہے، یا تو پھر پیمنٹ اس طریقے سے آپ لوگ نہیں پہنچا پاتے ہوں گے تو وہ بیٹا ہم کہاں سے دیں گے پیمنٹ؟ ہمارے پاس پیمنٹ ہی نہیں ہے. ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ایک 25-30 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑی، وہ بھی قسطوں پہ لیزنگ کی ہے، وہ آنر جو اس کو بیچ کے کس طرح اس کا وہ تاوان دے. ایک ڈرائیور 25,000 کا ملازم ہے، وہ کس طرح پیمنٹ کر کے ڈاکوں کو تاوان دے. صحیح. یہ اب شروعات ہوئی، یہ چوتھا وقوع کل رات بھی ہو چکا ہے. روڈ پہ گاڑیوں سے ڈکیٹی ہو چکی ہے. پرسوں ایک گاڑی کو انہوں نے فائر مارے ہیں. یہ ٹائروں کے سلو وہیکل ہوتی ہے نا، بھاگ تو نہیں سکتی گاڑی، تو بھاگ جاتی ہے نا. یہ سلو وہیکل ہے، ان کو ٹائروں پہ برش مارا، ٹائر پھٹ گئے، اوپر ویٹ ہو، گاڑی نیچے ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں رہتی، وہ ایزیلی اتار لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو اس کا کوئی رسپانسبل ہی نہیں ہے، نہ پیٹرولنگ والے، نہ موٹر وے والے، نہ ٹریفک والے، نہ ضلع فورس والے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم مجبور ہیں، کئی آپریشن ہم کر چکے ہیں، یہ ہم سے ڈاکو نہیں مرتے. تو آپ کی خود کی ڈیمانڈز اب کیا ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے آپ کو سپورٹ کرے؟ حکومت، رینجرز اور آرمی اس کو آپریشن کرے گی، یہ ان سے کلین ہوں گے. پہلے بھی یہ جو موٹر وے بنا ہے سی پیک، چھوٹو گینگ کو آرمی نے کلیئر کیا تھا نا، چھوٹو گینگ ختم کیا ہے، سی پیک بن گیا، موٹر وے چالو ہو گئی ہے. اب بھی آرمی یا رینجر کر سکتی ہے، ضلع پولیس کا کام نہیں ہے، موٹر وے پولیس کا کام نہیں ہے. اچھا، اور اگر جس طرح سے آپ کی کوئی اس طرح کے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور پولیس جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے ریسپانس کرتی ہے؟ وہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنا آپ خود کرو. یا تو پھر حکومت ہمیں اجازت نامہ دے، پرمٹ ایشو کرے ڈرائیوروں کو اسلحہ ساتھ رکھنے کی. پر وہ غلط بات ہو جائے گی، وہ ایک قانون سی فضا پر بن جائے گی کہ اب وہ ڈرائیور اور ڈاکو لڑ رہے ہیں جی، فائرنگ ہو رہی ہے. پھر قانون ظاہری سی بات ہے، جس کا ہے کام ہے، اب یہ ظاہری سی بات ہے، ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ یہ موٹر وے پولیس یا دوسرے، ان کا پھر فائدہ کیا جب ہمارے ہی ڈرائیور نے پولیس مقابلہ کرنا ہے؟ اچھا، لیکن پھر اب جس طرح دیکھیں ڈرائیورز بیچارے تو وہ تو غریب اپنے روزی روٹی کے چکر میں آتے ہیں اور پھر وہ اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں، پیچھے ظاہر سی بات ہے ان کے گھر کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. پھر ان کو کس طریقے سے آپ لے کے چلتے ہیں؟ کیونکہ ایک فیملی کا یہ تو ایک لاس ہے نا، ایک بندہ چلا گیا اور وہ صرف روزی روٹی کمانے کے چکر میں کہ وہ دن رات محنت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بازیابی کے لیے اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں ہوتے. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ٹیکسٹائل مل والے سوشل سیکیورٹی ہسپتال حکومت ان کو بنا کے دے رہی ہے، ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، ان کے بچوں کو تعلیم دے رہی ہے، ویلفیئر سکول بنا کے دے سکتی ہے، ان کو علاج فری دے سکتی ہے، ہمارے ڈرائیوروں کو بھی ایسی سہولیات دینی چاہیے نا. ہم جو اس ملک کو آدھا ریونیو ہم دے رہے ہیں، تو اگر ہمیں بھی حکومت کچھ دے نا. یہی بات میں نے کی ہے کہ اللہ کرے یہ حکومت جو بھی ہے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو. ان کے جو وزیر ہوں گے ٹرانسپورٹ کے، ان کو ہم اپنی تجاویز پیش کریں گے کہ بھائی آپ اس طرح عمل درآمد کریں، آپ کا ہی فائدہ ہے. پچھلی حکومتوں سے آپ کا کوئی اس طرح کی کوئی تجاویز آپ کی جو ہے اس کے اوپر ٹھیک کسی نے بھی نہیں سنی؟ صحیح. چلیں جی، یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ ہمارے اداروں کی غفلت جو ہے وہ ہمیشہ سے برقرار ہی رہی ہے، کبھی اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ تو ہوا نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جانیں گے سلمان، اس ٹائم ہم تجاوزات کی حوالے سے بات کریں تو ملتان میں تو ایک مافیا ہے جو بہت عرصے سے کام کر رہا ہے.
اس حوالے سے بتائیے گا ابھی جو ہے کارپوریشن کے حوالے سے کہ وہ تجاوزات پہ جو ہے وہ قابو پا سکی ہے یا نہیں پا سکی؟ نہیں جی، میں یہ کارپوریشن کو کور کرتا رہا ہوں، تو جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس وقت کارپوریشن جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے تجاوزات کے اوپر، اور جا بجا جو ہے وہ تجاوزات ہی تجاوزات ملتان میں بھرے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا کام ایم ڈی اے کو میں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی آپ کے جو کچھ روڈز ہیں اس کے اوپر لوگوں کی ریڑیاں آ کے کھڑے ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں اور ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایم ڈی اے نے ایک ورک کرنا شروع کیا کہ ایک مختلف یو ٹرنز بنے ہوئے تھے ناجائز قسم کے، ان کو بند کرنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا 9 نمبر سے ٹورڈز مال آف ملتان بائی پاس تک، کیونکہ یہ ایک بیزی ترین روڈ ہے، اور اس بیزی ترین روڈ کے اوپر تمام یونیورسٹیز، کالجز پلس کمپنیز، دفاتر، یہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے۔ تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے تجاوزات کے حوالے سے۔ جی بالکل، تجاوزات کے حوالے سے تو اب ایم ڈی اے نے وہ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیا اور وہ ڈیوائیڈرز جو تھے اور یو ٹرنز جو تھے وہ بند کرنا شروع کیے، مگر اب چیز آ جاتی ہے کہ کچھ ایسے بھی روڈز ہیں جو ایم ڈی اے پلس کارپوریشن کے انڈر آتے ہیں، یہ دونوں کے اندر لڑائی رہتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس وقت چوک کمارا والا ملتان کا انٹری گیٹ ہے، وہ آپ ملتان شہر میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چوک کمارا والا ملتا ہے، وہاں پر تجاوزات کی وہ بھرمار ہے کہ اللہ کا نام لے بندہ، کہ روڈز کے اوپر ریڑی بان، فروٹ بیچنے والے، سبزی بیچنے والے، یہ سارے وہاں پر۔ اب اگر وہاں پر کارپوریشن جاتا ہے تو ایم ڈی اے کہتا ہے جی یہ تو میرا روڈ ہے، آپ کس طریقے سے کارروائی کر رہے ہیں، آپ رک جائیں۔ اور اگر ایم ڈی اے جاتا ہے تو کارپوریشن انہیں روکتا ہے کہ جی یہ ہمارا تجاوزات، ہماری ڈومین ہے، آپ کس طرح آ رہے ہیں۔ تو یہ دو اداروں کے درمیان کانفلکٹ بھی چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں، کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جو کہ صرف انہی اداروں کے انڈر ہی آتی ہیں، لائک کارپوریشن کے انڈر یہ 22 نمبر چنگی کے پاس جو ڈبل پھاٹک کا علاقہ ہے، یہاں پر اب ہم دیکھتے کیا ہیں کہ ایک پرانا فلائی اوور بنا ہوا ہے جو نیچے اسے ٹرین گزرتی ہے اور اوپر اس کے روڈ بنایا ہوا ہے۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ وہ فلائی اوور پر جو فٹ پاتھ تھے وہ سیفٹی کے لیے تھے اور پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے جی کہ ایک وہاں پر اتوار کو یا جمعے کو یا بدھ کو، یہ 3 دن وہاں پر سبزی فروشوں نے نا اب اڈے بنانا شروع کر دیا اور وہ فٹ پاتھ پر لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ آتے ہیں، وہ فلائی اوور پر ہی رک جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فلائی اوور پر جب بھی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو بڑی سپیڈ میں ہوتا ہے، بریک لگانے سے بھی وہ سکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، مگر شہری جب وہ بات نہیں آ رہے۔ اب کارپوریشن جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہی۔ اب اگر ہم جا کر کوریج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پیسے دیے ہوئے ہیں، منتھلی کوئی کارپوریشن کی فیس ہے جی وہ بھرتے، جبکہ میری چودھری فرمائی صاحب سے بات ہوئی جو کہ سی او کارپوریشن ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، تو بھائی پیسہ پھر دے کس کو رہے ہو، وہ تو بینک میں جمع کراتے ہیں، انہیں آپ خود ٹکٹ دے رہے ہیں کہ آپ تجاوزات پر بیٹھیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ چلڈرن ہاسپٹل لے لیں کہ باہر سے لوگ آتے ہیں بچوں کو لے کر، بیچارے کس حال میں ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا ماں باپ کو یا ان کے لواحقین کو، وہ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم فوری طور پر ایمرجنسی چلے جائیں، بچہ بچا لیں اپنا، مگر وہاں پر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ تجاوزات کی بھرمار ہے۔ گیٹس کے اوپر رکشے والوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ تو جب میری ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہاں تو ہم پیسے دیتے ہیں، اب جب کارپوریشن والوں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہی تو بات ہے، جو کرپشن کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایڈمٹ تو نہیں کرتا کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے جس طرح سے یہ ریڑی والوں کو آپ نے اپنی شاپس کے سامنے، بہت ساری ہم نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی شاپس کے سامنے ان کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، لوگ ظاہری سی بات ہے کاروبار تو وہ دونوں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ریڑی والا ہے چاہے شاپ والا ہے، تو اس کے ریڑی والے کا یہ ہے کہ اس میں سے وہ اپنا حصہ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے وہ لازمی پے کرتا ہے، تبھی اس کو اجازت ملتی ہے نا، اچھا، ادروائز تو نہیں وہ
کیسے کوئی بہت سارے شاپ کیپر ہوتے ہیں جی, اگر آپ تھوڑا سا اپنی گاڑی بھی ایون کی پارک کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہماری شاپ کے سامنے گاڑی کیوں پارک کی ہے. جی جی ایگزیکٹلی. تو ظاہری سی بات ہے اس کے پیچھے بھی پوری ایک سٹوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں. اصل میں پتہ کیا, اجازت بنتی نہیں ہے. قانون اگر اپنے کام کرے نا تو یہ اجازت بنتی نہیں ہے, کیونکہ بائی لاز ہیں تمام اداروں کے کہ آپ کوئی بھی کمرشل جگہ پر کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پارکنگ کے لیے جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. وہ پارکنگ کے لیے, نہ کہ وہاں پر آپ کھڑے ہو کر چیزیں بیچنا شروع کریں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار تو ہم سے تھوڑے سے منتھلی پیسے لیے جا اور مہربانی کر ہمیں یہاں پہ روزی روٹی کرنا. شارٹ کٹ ہے نا. ہاں جی وہ شارٹ کٹ, ہر بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا, ویسے بھی پاکستانی جو ہے وہ جگاڑ کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. جی جی بہت جگاڑی ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جگاڑ نکال لیتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے اپنا مطلب نکالنا ہے تو اس کے لیے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ان کو ادا کرنا ہی ہے. مگر اداروں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. ادارے حرکت نہیں کر رہے نا. بات یہاں پر ہے کہ ادارے جو ہے نا وہ اپنا کام نہیں کر رہے. جب اداروں کے ملازمین خود ملوث ہوں گے کام کروانے میں کہ قانون اپنی رٹ کہاں سے لائے گا. اچھا, کتنے موسٹلی ہم دیکھتے ہیں آفیسرز کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آفیسر تو نہیں ہر دکان پہ جا کے پہلے وہ کرتا. ظاہر سی بات ہے آپ کے ادارے کے جو آپ کے بندے ہیں, ملازمین ہیں, وہ جائیں گے, اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ رپورٹ کہیں آگے جائے گی. لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتی ہیں اور وہ ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ آگے تک بات ہی نہیں پہنچنے دیتے. تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک اگلے بندے کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے. جی جی. تو یہاں پر ہمارے ہر ادارے میں کرپشن ہے اور ہم ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہونا چاہیے, بٹ ایسا لگتا ہے کہ کرپشن جو ہے نا وہ لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہی ہے. اچھا, کرپشن ایک اور جگہ پر بھی اب آ رہی ہے زیادہ تر جو اب دیکھنے کو مل رہی ہے, وہ ہے پارکنگ سٹینڈز پر, جو خاص طور پہ ہاسپٹلز کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے اطراف جو موجود پارکنگ سٹینڈز ہیں وہ اب اس وقت مافیا بن چکا ہے. ابھی ایک ہاسپٹل میں میرے ایک کلیگ کا جانا ہوا تو اس نے بتایا کہ یہاں پر سر گاڑیوں کے حساب سے پیسے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے جو ایک چارج بنایا ہوا ہے کہ گاڑی کی جو قیمت ہے وہ 30 روپے اور موٹر سائیکل کی 10 روپے ہے. اب وہ گاڑی کوئی بھی ہو, چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, مگر کیا ہے جی, اب میں اس ہاسپٹل کا نام بھی لے لیتا ہوں کہ فاطمہ ہاسپٹل جو رشید آباد پر ہے. ہمارے ہی کلیگ گئے وہاں پر, انہوں نے مجھے بتایا کہ سلمان بھائی میں گیا ہوں تو میری تھی چھوٹی آلٹو, مجھ سے کہا گیا جی آپ دے 50 روپے. اچھا, اور ساتھ ہی ایک میرے کزن کی ہونڈا سیوک تھی, اس سے چارج کیے گئے 80 روپے. اور اگر کوئی 4x4 لے کر آتا تو بہت ساری میں خود یہ چیز بھگت چکی ہوں اور پھر میرا تو تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر اسٹرکٹ ہو جاتی ہوں اس معاملے میں. تو آپ کو رسپانس کرنا چاہیے جہاں پر بھی آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس پہ آپ کو آواز لازمی اٹھانی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سلمان, آپ ہمارے ساتھ رہے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. تو آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جی علی زبیر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ علی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کی ایک بڑی خوبصورت آواز, جنہوں نے جو ہے وہ ایک اپنے گانے سے بڑی شہرت حاصل کی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ظہور احمد لوہار. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا, اور دل کتھا کھڑا ہے بھولیا, تو بڑا مشہور ان کا ایک سانگ جو ہے وہ ہٹ بھی ہوا اور ان کو بڑی پذیرائی بھی ملی اور سب نے پسند کیا. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پنجابی گانوں کو زیادہ شہرت حاصل ہوتی تھی, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سرائکی لوک گیت ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے, پیار بھی کیا جاتا ہے آرٹسٹوں کو. تو آج ان سے ہم ان کے گانے بھی سنیں گے, ان کی جرنی کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ بھی اپنی فرمائش جو ہے نا, آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ اپنی پسند کا کوئی گانا جو ہے وہ ان سے سن سکتے ہیں. علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل وہی پرانا کام نئے انداز سے, اور تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے صبح مارننگ شو میں انوائٹ کیا, بہت اچھا لگا. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ہم روہی کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے,
ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. خاص طور پہ ہمنا میڈم ہو گئی, ہمارے حیدر بھائی ہو گئے, دل سے شکریہ, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. تو کن پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ کن پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے آج کل؟ تو اپنی پروڈکشن چل رہی ہے, پھر اس کے علاوہ سانگز ویڈیوز وغیرہ ہو گئے. ریسنٹلی ابھی جو ہم لوگوں نے, ہمارے بھائی منظور بھائی بہت اچھے, ہمارے ظہور صاحب کے بیٹے ہیں, ظہور صاحب نے, ہم نے مل کے ایک سانگ کیا PSL کا, PSL 9 کا, ملتان سلطان کا, جو بھی انشاءاللہ تعالی پرفارم بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو آج کل تو بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی, ظہور صاحب سے بھی جانتے ہیں. ظہور صاحب گانا کب سے سٹارٹ کیا؟ بچپن سے؟ جی بچپن شوق تھا؟ اخیر. اچھا, اخیر قسم کا شوق تھا. تو آپ جی سوری اخیر نہیں, جنون, وہ نظر وہ اخیر جنون سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. جنون ہے جو آج کل ہمارے جو لفظ ہیں نا وہ بڑے ریلیٹ کرتے ہیں, اور ان کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اچھا, تو اچھا جنون تھا آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو گھرانہ بھی پیچھے کیا میوزک سے ریلیٹڈ ہی تھا, یا صرف آپ ہی ہیں؟ میں صرف آپ ہی ہیں. تو کتنا فیملی نے سپورٹ کیا آپ کو؟ بڑا. اچھا. تو آپ کے استاد کون تھے, کہاں سے سیکھا, کیسے جرنی آپ کا جو سفر رہا نا وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. طالب حسین دار صاحب میرے استاد محترم, اور انہوں دی میتھے بڑی مہربانی ہے, پیار کر دے, اور میری استاد نال دل لگی ہے اج بھی ہے. اکثر شہرت ملے تو مڑ لوگ بھول جاندے, لیکن میں نہیں بھولیا, اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی استاد نو بھولنا. استاد کو بھول ورنو تو ول انسان کی تھیں کامیاب نہیں تھی سکتا. ہاں. اچھا, ظہور صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا ادھر بڑھاتا ہوں. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. میں نے نا پاکستان کے ہمارے فوک سنگرز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ سے ریلیٹڈ کام آپ کو ہر انسان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. بہت بڑے بڑے نام ہمارے پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. میں اپنی خود خوش قسمتی سمجھتا ہوں اس بات کو کہ فرسٹ ڈے سے میں, جب ہمارا انٹروڈکشن ہوا آپس میں, ظہور احمد لوہار صاحب, منظور بھائی ان کے بڑے بیٹے جو ہیں صاحبزادے, بڑے نائس پرسن آدمی ہے, بھائی نائس انسان ہے بڑے. اس دن سے لے کے آج کے دن تک میں یہ بات نہ بہت فخر سے کرتا ہوں کہ یار میں نے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے نامور لوگوں کے ساتھ کام کیا. یہ شخصیت ایسی بیٹھی, درویش صفت شخصیت ہے یہ نا, ان کے ساتھ کام کر کے نا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار آپ کا ریوارڈ اسی وقت آپ کو مل جاتا ہے. عاجزی ویسے بھی بڑی ضروری ہے. ہاں جی, آپ مقام بھی تبھی آپ کو ملتا ہے جب آپ عاجزی کی طرف آپ یقین کریں, اللہ پاک نے اتنی شہرت دی ہے, اتنا بڑا نام دیا ہے, لیکن ہماری طرح یہ بھی عام سے ہی ہے. اچھا, ظہور صاحب سے جانتے ہیں, ظہور صاحب خود کس طرح کے انسان ہیں؟ خاموش طبیعت ہے, مجھے تو خاموش طبیعت لگ رہے ہیں, ذرا کم بولنے والے, کم گو. جی خاموشی, عاجزی, سادگی اللہ تعالیٰ نے پسند ہے. ہاں یہ تو ہے. یہی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو آگے بھی لے کے جاتی ہیں. اچھا, آپ نے بڑا عرصہ بچپن سے ہی گا رہے ہیں؟ جی, بچپن سے گاتے ہوئے پھر ایک دم ایک گانے سے ہی آپ کو شہرت ملی, وہ جو ایک سفر رہا اور اس گانے تک کا جو سفر تھا وہ کیسا تھا؟ بہت مشکل. کیا مشکلات دیکھیں؟ زیادہ نہیں, ہی کا گال دسنا, چکی چلتی نا آٹے پینے, یہ 2 پوڑ ملتے ہیں, درمیانے دانے پیس کے باہر آٹا بن جاتا, وہ اس طریقے پوڑاں چو نکلے. جب وہ گانا ہٹ تھیا, اندازہ ہے کہ وہ گانا اتنا زیادہ مقبول تھی ویسی اور اتنی پذیرائی ملتی؟ ایک چیز ہے جس دا سانو اللہ تعالیٰ تے جڑا تقوی رکھنا اور صبر کرنا وہ ضروری ہے, کیونکہ جڑا اللہ تے بھروسہ کردا, تقوی کردا, انہوں ایک نہ ایک دن مقام ملتا ہے. بالکل. ہاں, کوئی ساڈے گانے تے نہیں, ساڈے کوئی کردار, کوئی ویسے بہت بڑے کام کردے ودے نہیں, اللہ تعالیٰ دی رحمت. ساڈے کام میں اللہ دی بارگاہ عاجزی کرنی, مالک کس ٹائم میں اپنے بندے نوں چک کے اتنے بہا دے. بالکل ایسے. اچھا, جیلے وہ مقبول تھی کیا گاڑا, اون ٹائم کیا جذبات ہیں, کیا احساسات ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ جنوں انعام دے ان خوشی نہیں ہوتی. پھر سب تو بڑی خوشی ہے کہ میرا گانا پتہ نہیں کتنی دنیا گایا, اور میں نے خوشی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں مینوں مالک نے بڑا انعام دیتا ہے کہ میں وہ بندے دا کام آ گیا, انہوں نے بندے لوڑ آ گیا. صحیح. اچھا, آج کیا سنیں دے پہ سارے ناظرین سارے موجود تاکو دیکھن واسطے بھی اور سنن واسطے بھی,
क्या सुने दे पे हो? मैं सही नगमा गाया है मुल्तान सुल्तान मुल्तान सुल्तान PSL 9 PSL जी जी तो तुम सुने नहीं जी। अच्छा अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, हमारा जो है वो सिस्टम की टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो आपको पता है कि ये चीजें तो फिर चलती रहती हैं। अच्छा इन अलावा जो है ना कितना कितना परफॉर्म कर चुके हो, जरा ये हवाले ना दसाओ। तकरीबन लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, डेरा, भक्खर, फैसलाबाद, ये सारे शहर दे मैं प्रोग्राम कीते। अच्छा ते किवें रिस्पांस मिले, लोगों दा प्यार, लोगों दी मोहब्बत? क्या बात है, मैं नहीं भूल सकता। और उन्होंने वास्ते बेसाख्ता मेरे अंदर दुआ निकल दी कि अल्लाह करीम दाथे मजीद रहमत फरमाए, मेरे नाल प्यार कर दे, मेरी इज्जत कर दे, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। बिल्कुल। अच्छा वैसे भी आदे ना आर्टिस्ट जड़े होने ना वो बड़े जरा ज्यादा दिल इवें समझोगे ना कि ज्यादा एक तो सेंसिटिव होने, बहुत ज्यादा महसूस करने वाले, ते वो मुहब्बतां दे वैसे ही जड़ा ना वो आदे ना कि मुहब्बतां तकसीम करे ने, लोगों दे चेहरों ते खुशी गिन के आने। जी जी। अच्छा घर वाले नाल थोड़ा जिहा उन फैमिली च जड़ा जिले वो हवाले नाल भी दसो ना कि गाना मकबूल थिया, घर च किवें रिस्पांस आई, बालां दा, वाइफ दा? सारे खुश हैं। अच्छा सारे खुश। बालां दे अगू सिलसिला है गाने दा या क्या नहीं? जी मेरे दो बेटे उस्मान ज़हूर, अरफान ज़हूर। अच्छा तो उन्हें भी शौक है? जी शौक नहीं बल्कि उन्होंने एक एक दो दो सॉन्ग आए हुए। अच्छा सही है, मतलब इस सिलसिले को तुसा गुजारी सारी रखा हुआ है? जी इंशाअल्लाह। अच्छा कोई ख्वाहिश दिल दी ज़हूर साहब, कोई इंसान जाहिर के इंसान दे दिल च वो ख्वाहिशात होनी है? ख्वाहिशात ताखीर है कि अल्लाह करीम दे बंदे दी खिदमत करदा इस तू चला जावा, हर मुसलमान भाई दी आखरत नेक होवे, उन्हां दे सदके मेरी आखरत नेक होवे। कई तारी जड़ी पसंदीदा शख्सियत जिससे तुसा इंस्पायर थे हो उनके म्यूजिक तो, उनकी आवाज तो, और तारी ये ख्वाहिश हो कि मैं हूं बंदे नाल कि नहीं मेरे को मौका मिले तो मैं परफॉर्म करा? वो हुण शख्सियत वो हस्ती इस दुनिया से नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम खास साहब तालिब हुसैन दार साहब। अच्छा हो सकता है कोई यही वजह हो सी कि मैं नाम मकाम शोहरत मिलनी हो सी जिस वक्त मैं उन्होंने नाल नहीं गा सकिया, हालांकि मेरी ख्वाहिशात बड़ी है। अच्छा ते हुण अगर अपने आर्टिस्टां चू देखूं नहीं कोई ना। अच्छा चले। अच्छा तारे को कोई लाइव गाना सुना सको जरा तारा अपना फेवरेट होवे ओ सारे व्यूअर्स दे नाल? अच्छा सिर्फ सराइकी गाने ही गांदे हो या उर्दू विच भी गांदे हो, पंजाबी भी गांदे हो, या अपनी ही जुबान को प्रमोट करेंदे पे हो? जी मैं एक दो गजला उर्दू दी गाई हैं। अच्छा और पंजाबी सराइकी सारा रला सारी मिक्स जरा। अच्छा और जिवें किरियाने की दुकान होवे ना तो मुड़ गुड़ भी मिल जाता, मर्चां ही मिल जांदियां, पत्ती भी मिल जाती है भाई, ये क्योंकि हर जबान वाले प्यार जो करते पाए। हाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही है सही, और बाकी ये चीज बड़ी औखी बड़ी मुश्किल है। मैं अपने आप को ये समझना कि मैं अहली नाम मेरे मालिक ने कितना मुझे करम कर दिता, अल्लाह के बंदे की दुआवां। इंसान की अपनी मेहनत भी होती है, इंसान दी अपने कम दे नाल मुखलिसी भी बड़ी मैटर करेंदी है, ताही अल्लाह ताला जड़ा है ना ताको और लाजमी चीज अता करे। जी बिल्कुल। अच्छा जी इनसे मजीद भी गाने भी सुनेंगे, इनसे बातें भी होंगी, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही जी जिस तरह ज़हूर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी PSL के हवाले से जिस तरह से हम पहले स्टार्ट कर रहे थे लेकिन कुछ हमारी टेक्निकल जो है प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन हम अब दोबारा से जो है वो इस नगमे को सुनेंगे भी सही और एंजॉय भी करेंगे। जी वाह वाह क्या बात है। वैसे ही PSL जब भी आता है तो मुल्तान सुल्तान के ऊपर जो वो लाजमी जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जो स्पेशली हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो लाजमी गाते हैं। काफी दोस्तों की फरमाइश है। हाँ और बिलखसूस मेरे बेटे मोहम्मद मंजूर साहब की काविश है। अच्छा ठीक है, तो वाले तेरे सॉन्ग्स वगैरह कौन लिख दे, राइटर कौन? शोरा इकराम। अच्छा उन्ना कोल वल तुसा
جی ہاں اپنی ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اندر نال تارے کو گاڑا تارا ہیٹ گاڑا بھی سوں. اچھا یہ بتاؤ علی, آپ ان کے ساتھ کافی ٹائم سے اٹیچ ہو, تو کیا کہنا چاہو گے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا سنگنگ کو لے کے بہت زیادہ, یہاں پر اسپیشلی جنوبی پنجاب سے جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, تو کس طرح سے دیکھتے ہو وہاں پر, جس طرح سے کبھی کوئی کانسرٹس وغیرہ ہوئے یا جس طرح سے لوگ ان کو بلاتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ ماشاءاللہ ظہور صاحب تو اپنا ایک کام کر رہے ہیں, اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنا دیا ان کا بہت اچھا, پاکستان لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اب تو پرفارم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے میرا ورک پوچھتی ہیں تو اب یہ ہے کہ پہلے میں پروڈکشن اپنی کیا کرتا تھا جس میں میرا کمرشل ایڈ کا سلسلہ چل رہا تھا, پھر ہم لوگ شارٹ موویز کی طرف چلے گئے. اب ہم لوگ آگے اپنا, اب جیسے رمضان شریف آ رہے ہیں آگے سے, ہم لوگوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے, ہم لوگ ویب سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی دیکھنے والی عوام کو ایک میسج کنوے کریں گے. معاشی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے, ملکی حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں. سفر کوئی بھی آسان نہیں ہوتا, سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظہور صاحب نے بھی اپنے سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا. مجھے بھی 2003-2004 سے دیکھ لیں شوبیز کے ساتھ جب سے اٹیچ ہوا, کراچی میں کام کیا, لاہور میں کام کیا, اسلام آباد میں کام کیا. سفر میں اتنی مشکلات آئیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ منزل ظاہر سی بات ہے آپ کو اس وقت پکارتی ہے جب آپ کا کوئی مقام بن جاتا ہے. اس مقام کو پیدا کرنے کے لیے آپ نے بڑی لگن کے ساتھ, بڑی جد و جہد کے ساتھ, خود اپنے آپ کے ساتھ فیئر ہو کے, لائلٹی کے ساتھ آپ نے دنیا کو فیس کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں, سب آپ کے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں ہو جائیں گی. اگر آپ آج کا معاشرہ آپ کے سامنے ہی ہے. آج ہم دیکھ لیں کہ اگر بیٹھے ہیں منہ پہ ہم آپ کے ہیں, بیک سائڈ آپ ذرا سا فیس ادھر کریں ہم آپ کے بھی نہیں ہیں. وہ تو خیر یہ تو اب بڑی میں سمجھتی ہوں ٹرو ریئلٹی ہے. ہاں جی, اب ریئلٹی کو فیس کرنا نا دنیا کا سب سے بڑا مشکل ترین کام ہے. سچ بولنا بہت مشکل کام ہے, اور اس سے بڑا مشکل کام ہے صرف سچ کو سننا. دونوں چیزیں آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. اب شوبیز ایک ایسی فیلڈ ہے, یہ سمندر ہے. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے اس میں سے کچھ ڈبے پانی کے بھر لیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میں اپنی جرنی دیکھتا ہوں 2003-2004 سے لے کے 2024 میں آ گیا ہوں. شاید میرا خیال ہے اس وقت تازہ میٹرک کیا ہوگا میں نے. اب میں نے جتنا کام کر لیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی کے کچھ قطرے بھی ہاتھ پہ نہیں لگے. ایسے ہی ہے آپ. اچھا یہ کیسا, میں سمجھتی ہوں شوبیز فیلڈ ہی ایسی ہے, اس میں آپ کو روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. روز کو چھوڑ دیں آپ, ہر بندہ نیا سکھاتا ہے. آپ دن میں 4 بندے ملیں گے آپ کو, وہ کچھ نہ کچھ نیا سکھا دیں گے. میں نے کہا ہے آپ سے ایک بات کی ہے کہ شوبیز وہ دنیا کی سب سے بڑی تلخ حقیقت ہے, سچ کو سننا اور سچ کو بولنا. ٹھیک ہے, اب بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں آپ کی لائف میں بھی, آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملے ہوں گے, مجھے بھی ملے ہوں گے, ظہور صاحب کو بھی ملے ہوں گے. دنیا آپ کو بہت بڑا سبق سکھا جاتی ہے. وہ پنجابی دی مثال ساڈے ٹیچر ہوندے سن, کہندے سن پتر جدوں تانوں دنیا مارے گی نا ادوں تانوں سارے سبق یاد ہونے نے. اسی تانوں سبق دے کے مار دیں نا, پہلے تانوں مارے گی پھر سبق دے گی. تو اب یہی بات آ جاتی ہے کہ شروع میں ہی میں نے آپ کو ماشاءاللہ ان کا ایک اپنے ناچیز الفاظوں میں کہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ جب سے کام کیا مجھے پتہ لگا کہ میں نے کسی انسان کے ساتھ کام کیا. لوگ مل جاتے ہیں, انسان بہت کم ملتے ہیں, تو یہ انسان ہے جو مجھے مل گئے ہیں. صحیح, چلے اچھی بات ہے. ویسے بھی آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بہت ایسے کم لوگ ملتے ہیں, اور پھر جب آپ کو مل جائیں تو آپ کو ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا ہے کہ پاکستان میں ہمارے آرٹسٹوں کو اس طریقے سے نہ ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے, نہ ہی ان کو ویلیو دی جاتی ہے. ایسا وہ یہ چیزیں جو ہے نا. اور پھر دوسری ایک بات یہاں پر بھی آ جاتی ہے, کل کے ہفتہ پہلے 10 دن پہلے جنہوں نے ایک زندگی میں کبھی کام نہیں کیا, وہ ایک ہلکی سی انٹری بھی ان کی آ گیا تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنکار سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم سے بڑا کوئی آرٹسٹ ہی نہیں ہے. بھائی آپ سے بڑا آرٹسٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کیا آپ ایک دن میں سب کچھ سیکھ گئے؟ لوگوں نے زندگیاں لگا دی ہیں سیکھنے کے لیے, آپ نے سب کچھ ایک دن میں سیکھ لیا. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ یار ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے, بہت سے معاملات ہوتے ہیں, انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے انسان کو ایک سلسلہ میں. ہم بھی ابھی سیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل, سیکھنے کے مراحل میں. چلیں اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی ظہور صاحب سے سنیں گے, کیونکہ یہ جھنگ سے بلانگ کرتے ہیں, تو جھنگ ویسے ہی جو ہے نا وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے جھنگ میں.
تو آپ جھنگ کا ڈھولا ہمیں اگر آج سنا دیں. ہاں جی واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. اچھا یہ دسو کہ اگو ہن کیا پلان ہے, کیا کی پروجیکٹ تے کام کرے دے پے ہو؟ کام تو بڑے بڑے کرنے زندگی دے تو کام مکدے ہی نہ. ہاں یہ تو ہے. زیادہ تر شوق اس قسم دی بلکہ میرے حق کے دعا کرے ہے. میری دل ہے, میری دلی خواہش ہے کہ میں کوئی دین دے بارے ایسا خدمت کر جاواں, ایسا کام کر جاواں کہ جڑا جنوں صدقہ جاریہ آتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہی ملتا رہے. جی ضرور انشاءاللہ. اچھی سوچ ہونی چاہیے. ہاں یہ تو زندگی آخر مک جانی بھاویں ہزاروں سال ہو. ہاں یہ تو ہے. ادھر نا یہ تو عارضی دنیا ہے نا, اندے تے اساں چلدے پے. اچھا یہ دسو کہ فیملی وچ وی جڑے بال ہیں پہ تارے کول ہی سکھن, یہ حوالے نال ڈیٹیل نال تارے کول آنسر کھنسا. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ اپنے بچوں کے آپ ہی استاد ہیں یا وہ کہیں اور سے انہوں نے سیکھا ہے؟ اجے تک جو کچھ میں نے یاد آئی وہ میرے بچے میرے کو سیکھے. صحیح. اور ہون دل ہے, خواہش ہے کہ کسی اچھے استاد دے کول بھیجن. اچھا. کیونکہ ساڈا رنگ ہور دنیا بدل بدل کے پتہ نہیں کتنے گئی کھلوتی ہے, دنیا دے نال ہی چلنا ہے. میں بات کر رہا ہوں, سوری. اب ان کی عارضی چیک کی ہے آپ نے, کہتے مجھ سے اچھا استاد. عارضی کے الفاظ چیک کریں کہ میں ان کو وہاں پہ بھجواؤں گا. دنیا استاد سمجھتی ہے جنہیں وہ اپنے آپ کو ابھی شاگرد سمجھتے ہیں. اور یہی کامیابی کا راز بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ جھکا رہنا چاہیے. ہمیشہ پھل بھی اسی کے اوپر زیادہ لگتا ہے جس میں عاجزی اور جھکا ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ان کا مشہور گانا جو بہت زیادہ مقبول ہوا, دل کتنا کھڑا ہے بھولیا, تو سب کی پرزور فرمائش بھی ہے, تو ہم ان سے وہی سانگ سنتے ہیں. ضرور ضرور. واہ جی واہ, کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. اچھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس گانے کے ساتھ آپ کی جو ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم گایا ہوگا, اور ابھی تک جو گاتے ہوں گے وہی جو جذبات ہیں, وہی جو فیلنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی. یہ گانا اس تے جب غور کر سنا, یہ گانا تو ایک سیدھی لائن بھی کھیسی, ایک اچھا رستہ بھی کھیسی. کیونکہ کوئی اللہ دا بندہ جو جوانی مستانی ہوندی ہے, پیسہ ٹکا کول ہویا, اس لیے اپنے آپ سنبھال نہ سکیا. وقت آخر وہ جلے ڈھلیا, جوانی لگی گئی, بیلی چھڑ گئی, پیسہ لگا گیا, وہ بندہ ہے وہ بیٹھا ہے مندے حال بنا کے, کوئی ادھر ساتھ نہیں سننا, کوئی گل نہیں کر رہا. ہتو شغل مذاق کریں گے, اپنا وسطہ ویلا یاد آس تے اکھا دے چوں ہنجو واگ پئین, تے اس لیے اپنے آپ نو آندا ہے دل کتھے کھڑا ہے بھولے, گل رومن پائے بھولے. واہ کیا بات. یعنی کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک شاعری اس کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے, اور پھر جب شاعری کو آپ ادا کرتے ہیں, گانے کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ اپنے جو جذبات ہیں, احساسات ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں. میرا تسی کوئی گانا سننا جی, وہ دے وچوں کوئی نہ کوئی تو مقصد مل سی, بغیر مقصد نہ. صحیح. چلیں جی مزید بھی ان کے گانے سنیں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہت سارے نوجوان بچے میوزک کی طرف آنا چاہتے ہیں, شوق بھی ہوتا ہے, کیا کہیں گے ان کو؟ نہیں جہاں شوق ہے وہ سکھے, ضرور سکھے. جی آج کل نوجوان گانا گاندے پن بغیر سکھے ہو آدھے استاد دی ضرورت کیا نہیں. مڑ ودے تو تھا ہی ہے, ایک ادھا سانگ آیا پیچھے نہ ہی کوئی نہیں. کوئی کام لے لو جدی محنت کر کے تسی اگے آسو, وہ دے چ تانوں بہت بڑا پیار مل سی, مٹھاس مل سی. محنت نہ کر سو تائیں تا اج نہ کوئی ادب رہ گیا. میں کہ دساں بھائی استاد دا کیڈا بڑا مقام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور استاد دی خدمت کر کے اس دا ادب دل وچ بہا کے پھر پتہ نہیں کہ ملتا ہے. اور اس پاسے توجہ کوئی نہیں. اج کسی نے اچھی گل کرو تو جی میں
میرے محترم میرے محسن علی زبیر صاحب فرمایا پہ جڑا سچ ہے نا وہ اوکھا برداشت. اچھا، ایک سچ سننا اور بولنا، اور دوسری بات جہاں تک میرا ایک اپنا ایک ذاتی نظریہ یہ ہے، میں ہمارے یہاں نا پاکستان میں شاید اور بھی کہیں ایسا ہوتا ہوگا، حق کا پتہ، حق سچ کی بات کرنا، اور ایک حق یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ کو اگر اس ٹائم پہ آپ کا حق آپ کو مل جائے نا، آپ کے سارے ریوارڈ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں زندگی کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا حق دے دیا جائے، ورنہ حق دینے کے لیے ایک زندگی نہیں کئی زندگیاں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ایک معاشرے میں نا ایک کامن سی بات ہو گئی ہے، ہم کسی کا حق کسی کو ٹائم پہ نہیں دیتے. حق چھیننے میں ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، یا جو بھی معاملات ہیں. تو اپنے آپ مجھے یہ چیز بتاتے ہوئے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ایک انسان اگر دوسرے انسان کا حق، پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا ایک جانور کو کھا گیا، ٹھیک ہے، آج انسان کو کھا جاتا ہے. تو سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے یہ بات. بیشک کوئی کہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہے نا، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی سوچ کو مثبت طریقے سے آپ دوسروں کے سامنے اپنا ایک ذاتی نظریہ پیش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے جیت آپ ہی کی ہوتی ہے اس میں. یہ ویسے بھی حقیقت ہے کہ بہت ساری ہم تبدیلیاں چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم باہر لوگوں سے بھی جو ہے وہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز جو اور ہماری وہ ہے بھی نا، ظاہر سی بات ہے جب تک آپ خود چینج نہیں ہوں گے تو اگلا بندہ کس طریقے سے آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی چینج ہوگا. تو لہٰذا پازیٹیوٹی جو ہے وہ بڑی ہر ضروری انسان ہے. میں، اور اس موجودہ جو ٹائم ہم لوگ گزار رہے ہیں نا، آپ یقین کریں اگر ہر انسان اپنے ساتھ پازیٹیو ہو جائے نا تو ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم فیس کرنی ہی نہیں پڑے گی. سب سے بڑی تبدیلی انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں آپ سے بھی آپ کا ایک میسج بھی میرا خیال میں بہت سارے لوگوں تک یہ کنوے بھی ہوگا جو آپ کہنا، ہاں مطلب آپ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک میسج ہی ہے کہ آپ لوگوں میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ تک کوئی اچھا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے تو وہ ضرور پہنچنا بھی چاہیے. بالکل ایسے ہے نا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ لوگ اچھے سے ہمیں ملیں یا اچھے لوگ ہمیں ملیں تو اس سے بہتر ہے اس سے پہلے آپ اچھے بنیں گے تو آپ کو اچھے ملیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے جو بہت سارے نوجوان بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، جو آپ کو سننا چاہتے ہیں؟ جی میں شکریہ ادا کرنا تمام مہربانوں دا، اور ایک آزانہ پیغام ہے کہ حقوق العباد دا خیال رکھے. نوجوان نسل جو گانا چاہتی ہے اچھے صوفیاء کرام دے گانے، کیونکہ فانی جہان اسا چھڈنا، انہاں گانے دے وچوں پیار ملدا، سکون ملدا. اور جڑا سچ بولن والا نا انہوں علی زبیر صاحب کل بھی سکون ہوتا ہے. کل بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کوئی خوف نہیں. کا سکون جو ہے نا انسان کی زندگی بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے ولی کیویں بنے نا، ایو ہی تے بنے نا. اور میں کل ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرے تو آپ سچ بولنا شروع کر دیں. سچ بولنا شروع. تو آپ جب سچ بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کی بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ اور سچ ہے کہ جو نویں اے نسل گانا گا سی صوفیاء کرام دے کلام گاویں انہوں نے کل بھی سکون مل سی اور رستہ مل سی، انہوں نے پتہ لگ سی کہ سچ کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور ہم نے آپ کے بڑے اچھے اچھے سانگ بھی سنے. ایک اور بھی آپ سے جاتے ہوئے جو ہے ایک اور سانگ بھی سنیں گے تاکہ آپ سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں. ضرور جی، تو ضرور. آپ کے لیے بیسٹ وشیز ہیں جی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. علی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی، نئے مہمان ہوں گے، نیا ٹاپک ہوگا. ابھی جو ہے ہم ظہور صاحب سے ایک اور اچھا سا گانا سنیں گے اور انجوائے کریں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.